मिर्जा साहब ने, फज्जे के अब्बा ने अपने सिर्फ नंबर पूरे करने के लिए कि मेरे नाम के 1300 अदाद बनते हैं, उसमें कादियानी का इजाफा किया हुआ है। हम मतलब कादियानी वर्ड यूज करें तो बड़ा इनको जनाब मर्चें लगती हैं, बड़ा गुस्सा लगता है कीबोर्ड मुजाहिदीन को। और यहाँ पे आप गुलाम अहमद की रट लगाए चले जा रहे हैं सिर्फ, तो फिर लिखे ना पूरा गलत हो जाएगा मामला, वहाँ पे अब्बा झूठे हो जाएंगे। और 13-14 दलीलें उन्होंने भर भर के ला के रख दी हैं कि उस शख्स का नाम मिर्जा गुलाम अहमद था। लेकिन ऐसे कोई नाजायज शागिर्द हैं इनके, इतने कोई नामाकूल लोग हैं जो ये बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे, ये फिर ड्रामेबाजी हैं। वो गुलाम को स्किप करके फिर अहमद अलैहिस्सलाम बनाने पे लगे हुए हैं, तो शर्म आनी चाहिए। तो इसमें हर्ज कौन सा, लेकिन हकीकत यह है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद और सरासर इफ्तरा है कि फज्जे के अब्बा का नाम सिंधी था, और अगर किसी मुखालिफ या मुआनिद के पास इसकी कोई दलील है तो वो मर्द मैदान बनकर सामने आए। आओ भाई, कौन कौन आएगा मर्द मैदान और इसे पेश करे, वरना खुदाई वही से डरे जो मुफ्तरियों के लिए लानत की सूरत में मुकर्रर है। हकीकत यह है कि जैसे सारी दुनिया जानती है कि फज्जे के अब्बा का नाम मिर्जा गुलाम अहमद था, चुनाचे नंबर 1, यही नाम आपके वालिदैन ने रखा। नंबर 2, इसी नाम से आपके वालिद साहब आपको हमेशा पुकारते थे। नंबर 3, इसी नाम से सब दोस्त दुश्मन आपको याद करते थे। और 4, मैंने फज्जे के अब्बा की सियालकोट की मुलाजमत मिर्जा साहब आ गया यहाँ पे 1864-1868 के बाद सरकारी कागजात देखे हैं जो अब तक महफूज हैं, उनमें भी यही नाम दर्ज है। और 5, इसी नाम की बिना पर दादा साहब ने अपने एक आबाद करदा गांव का नाम अहमद आबाद रखा। 6, दादा साहब की वफात के बाद जो हजरत साहब की दावा मसीहियत से 14 साल पहले 1876 में हुई, जब कागजात माल हमारे ताया और हजरत साहब के नाम जायदाद का इंतकाल दर्ज हुआ, तो उसमें भी गुलाम अहमद नाम ही दर्ज हुआ। और 7वां किताब पंजाब चीफ्स में भी हुकूमत की तरफ से शाया शुदा है, यही नाम लिखा है। और 8, दूसरे भी सारे सरकारी कागजात और दस्तावेजात में यही नाम दर्ज होता रहा है। और 9, दूसरे अजीज़ों और कराबतदारों के नामों का क्यास भी इसी नाम का मुईद है। और 10, खुद हजरत फज्जे के अब्बा ने भी हमेशा अपने खतूत और तहरीरात और तसानीफ वगैरह में यही नाम इस्तेमाल किया है। और 11, फज्जे के अब्बा पर अदालत हाय अंग्रेज़ी में जितने मुकदमात हुए, उन सब में हुक्काम और मुखालफीन हर दो की तरफ से यही नाम इस्तेमाल होता रहा। 12, फज्जे के अब्बा के दावा से पहले जब अव्वल मुकफ़रीन मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने इब्राहीम अहमदिया पर रिव्यू लिखा, तो उन्होंने इसमें भी यही नाम लिखा। 13, अशदुल मानदीन जो सबसे ज़्यादा शदीद मुखालिफ था, मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी ने अपनी जुमला मुखालफाना तसनीफ़ात में हमेशा यही नाम इस्तेमाल किया। 14, फज्जे के अब्बा की वफ़ात पर जिन बीसियों हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान अखबारों ने आपके मुतल्लिक नोट लिखे, उन्होंने भी इसी नाम से आपका जिक्र किया। अगर बावजूद इस अजीम शान शहादत के किसी मानद के नज़दीक फज्जे के अब्बा का नाम गुलाम अहमद नहीं था बल्कि सिंधी या कुछ और था, तो हमारे पास इसके सिवा कोई इलाज नहीं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं इसको इस तरह से ख़त्म करूँगा जनाब बशीर अहमद अहमद साहब की रूह के साथ अर्ज करते हुए, देखें पता नहीं किसने क्या इतराज़ किए जिनके आप एक्चुअली जवाब दे रहे हैं या जिनके सामने सफाइयाँ पेश कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल ठीक है आपकी बात, हमारी बात तो सिर्फ इतनी है कि जो कुछ फज्जे के अब्बा की दादी जो थी वो उनको प्यार से बुलाती थी, उस वक़्त के इनके जितने भी अजीज़ो अकारब थे, इनकी अम्मा भी जो थी वो भी इनको ऐसे बुलाती। तो आपको इस चीज़ के अंदर चिढ़ क्यों है? आप इतने इस पे परेशान क्यों होते हैं? आप इतने बेजार क्यों होते हैं इस पे? कहें कि हाँ ठीक है, जैसे एक बच्चे को छोटे जैसे आपके घरों के अंदर आप नाम बिगाड़ते हैं, आप कहें जी हाँ इनको भी हमने बड़ी मन्नत मुरादों से लिया था, तो इसलिए हम उस वक़्त के माहौल के मुताबिक इनको सिंधी कहते थे या दसोंदी कहते थे। बिल्कुल ठीक है, इनका नाम था। मतलब ये नाम वो नाम नहीं है कि जिसका इंदराज होता है, ये तो वो नाम है जिस नाम से बुलाया करते थे, पुकारते थे। ये भी एक नाम बच्चे का, ये चीज़ है। अब मिसाल के तौर पे क्या आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि मिर्ज़ा मजीद का नाम मौजी है? क्या उसके कागजात में मौजी आता है? मिर्ज़ा अनवार का नाम अन्नो मियाँ अन्नो का ये है? मिर्ज़ा ताहिर अहमद का नाम जो मियाँ तारी है वो ये है? उसका नाम ताहिर है, कागजात में वो ताहिर ही आएगा जहाँ पे भी लिखा जाएगा।
آپ کی یہ دلیل دینی کہ جی دیکھیں کاغذات میں فلاں یہ وہ. مرزا صاحب نے فجے کے ابا نے اپنے صرف نمبر پورے کرنے کے لیے کہ میرے نام کے 1300 اعداد بنتے ہیں اس میں قادیانی کا اضافہ کیا ہوا ہے جی. اور یہاں پہ آپ غلام احمد کی رٹ لگائے چلے جا رہے ہیں صرف. تو پھر لکھے نا پورا غلط ہو جائے گا معاملہ, وہاں پہ ابا جھوٹے ہو جائیں گے کیونکہ وہاں سے قادیانی نکال تو 1300 تو نہیں بنیں گے, تو آپ کے ابا جھوٹے ہو گئے. سو یہ چیزیں جو ہیں آپ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کس طرح سے کس کو یہ چیزیں کہہ کے لکھ رہے ہیں. صاحب نے بڑا اچھا کیا, یہ اینڈ پہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ قادیانی نام بھی لکھا ہوا ہے کہیں پہ, چلو یہ بھی ایک دلیل مل گئی. ورنہ آج کل تو ہم مطلب قادیانی ورڈ یوز کریں تو بڑا ان کو جناب مرچیں لگتی ہیں, بڑا غصہ لگتا ہے چند سوشل میڈیا کے مجاہدوں کو, کی بورڈ مجاہدین کو. اچھا یہ اس کو ذرا یہ دیکھیں ہائی لائٹ میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کے علاوہ کوئی نام سمجھتا ہے, اب انہوں نے تو چلو سندھی تو سندھی کہہ دیا, میں کہتا ہوں چلو اس کے علاوہ اور بھی کوئی کرتا ہے تو یہ جس پہ فٹ اس کو گفٹ, یہ چھوٹے مرزا صاحب کی زبانی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورا پروگرام اس کے اوپر عامر صاحب نے اور ہم نے کیا, یہ آج کل جو رضی اللہ نعمانی اور یہ باقی سارے ان کے بچے بچونگڑے جو کر رہے ہیں حرکتیں, وہ تو ساتھ مطلب غلام ورڈ کو کھینچ تان کے رسیاں باندھ کے اس کو کھینچنا چاہ رہے ہیں اور صرف وہ احمد کی طرف لے کے آ رہے ہیں, رٹ لگا رہے ہیں احمد علیہ السلام احمد علیہ السلام احمد علیہ السلام مرزا احمد علیہ السلام. اور وہ جو گاؤں بھی بتا رہے ہیں یہ انہوں نے رکھا, میں کہتا ہوں اس کا نام رکھنا چاہیے تھا غلام احمد آباد, پھر رکھ دیتے صحیح کو انسانوں والا کام کرتے, اگر وہ رکھا بھی تھا تو پورا نام لینا ایک بندے کا. یہ اتنا دیکھیں زور لگایا مرزا صاحب نے, وہ 13-14 دلیلیں انہوں نے بھر بھر کے لا کے رکھ دی ہیں کہ اس شخص کا نام مرزا غلام احمد تھا. اتنا موٹا موٹا لکھا ہے, انہوں نے عدالتوں سے کیس اٹھا لائے ہیں, جداد کے کاغذ اٹھا لائے, وہ گھر کے سارا بوریا بستر باندھ کے وہ کباڑ کا لے ہیں, سین میں پھیلا کے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھ لو ہر جگہ مرزا غلام احمد لکھا ہوا ہے. لیکن ایسے کوئی ناجائز شاگرد ہیں ان کے, اتنے کوئی نامعقول لوگ ہیں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ پھر ڈرامے بازی ہیں, وہ غلام کو سکپ کر کے پھر احمد علیہ السلام بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. تو شرم آنی چاہیے میرے خیال میں ان لوگوں کو, اور یہ میری بات ان تک کوئی پہنچائے, ان کو یہ ذرا شیئر کریں کہ ہٹ جائیں, بندہ بنے, ورنہ یہ چھوٹے مرزا صاحب کے بقول یہ دیکھیں سامنے کیا لکھا ہوا ہے. بات تو مرزا صاحب کے گھر سے شروع ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کو سندھی کیوں کہا جاتا تھا. تو یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, یہ پنڈت لیکھ رام کی کتاب ہے تکذیب براہین جی, یہ اس کا صفحہ نمبر 137 ہے, اور اس میں پنڈت صاحب جو ہے نا وہ نیچے لکھ رہے ہیں کہ آپ کو مرزا جی, مجدد جی, الہامی جی, مرشد جی, گگا پیر اور دھونکلی پیروں کا جانشین, قادیان, دارالامیان, دسوندی بیگ وغیرہ. اب یہ اس کے اوپر انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے, اور یہ سائڈ پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ نام مرزا جی کا عطیہ والدین ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے نام اس وقت مرزا صاحب کے مشہور تھے, اور یہ 1885-86 میں یہ جو ہے نا وہ کتاب اپنا پنڈت لیکھ رام نے لکھی تھی, جس کا جواب حکیم نور الدین صاحب نے دیا تھا, اور اس کا نام رکھا تھا تصدیق براہین. اور ہم اپنے جو قادیانی اور احمدی جو سننے والے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے پنڈت لیکھ رام کے رد میں یہ اپنا یہ کتاب لکھی تھی تصدیق براہین. تو تصدیق براہین میں اس بات کا کوئی جواب دے کہ یہ جو پنڈت لیکھ رام نے بھی دعویٰ کیا ہے, چونکہ مشہور بات تھی تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی کتاب میں لکھی ہے. آخر اس کی تردید جو ہے نا وہ حکیم نور الدین نے کیوں نے کی, اور پھر نصرت جہاں بیگم تو آئی ہے 1880 کے بعد ان کے نکاح میں, ان کو یہ بات پتہ چل گئی, تو یہ کوئی مشہور بات تھی تبھی تو جو ہے نا وہ پنڈت لیکھ رام نے لکھی ہے, اور حکیم نور الدین صاحب نے اس کی تائید یا تردید کوئی ذکر نہیں کیا ہوا, انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اس کا. ہاں جی, وہ پتہ نہیں اس کو وہ شیر مادر سمجھ کے جو ہے نا وہ پی گئے ہیں یا کیا بات ہوئی ہے. بہرحال یہ بات تصدیق براہین پہ پنڈت لیکھ رام کو جو ہے نا وہ مرزا بشیر احمد ایم اے جو ہے نا وہ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ میرے پاس اس کا دوسرا ایڈیشن ہے جو 1890 میں جو ہے نا وہ شائع ہوا ہے. پہلا ایڈیشن اس کا غالباً 1885 یا 86 میں جو ہے نا وہ اپنا شائع ہوا تھا. اچھا, ایک بات تو میری یہ ہوگی. دوسری, یہ جو سندھی کے نام کے بارے میں ہے, یہ ایک ہندوانہ اور مشرکانہ نام ہے. وہ جو انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ جو ہندی ہے نا اس میں یہ جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا, اس کو سندھی کہتے ہیں. تو یہ تو مان رہے ہیں, یہ تو مرزا بشیر احمد مان رہا ہے کہ اس کا روٹ جو ہے نا مطلب لفظ کا وہ ہندی ہے. بالکل جی جی, تو میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا, جی جی, جانور کی جو ہنسلی کی ہڈی ہوتی ہے,
اس کو جو ہے نا وہ سندھی کہا جاتا ہے ہندی میں، ٹھیک ہے. اور اب پنڈت لیکھ رام بھی یہ بات لکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ ہمیں علم نہیں ہو سکا، کیونکہ مرزا صاحب کے حالات اس سے پہلے چونکہ معلوم نہیں تھے کہ مرزا صاحب کا نام جو ہے وہ دسوندی یا سندھی سے غلام احمد کب اور کیوں کر ہو گیا. ممکن ہے کہ مرزا صاحب نے ہوش سنبھالنے کے بعد خود ہی یہ نام تجویز کر لیا ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ والدین نے رکھا ہو. نہیں مرزا صاحب، یہاں پہ یہ چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک نام جو لکھوایا جاتا ہے نا، مطلب وہ تو بالکل غلام احمد ہی لکھوایا گیا ہوگا، لیکن چھوٹے بچے کو جیسے ننا، کاکا، فلاں، پپو، یہ وہ نام دیتے ہیں نا، مطلب اس قسم کا، تو وہ دسوندی یا سندھی جو ہے وہ ماں باپ نے، دادی دادا نے مطلب پیار سے ان کو بلانا، تو وہ جانا پہچانا نام، اس میں مطلب گھر کے علاوہ جو دوسرے محلے دار ہیں، جو دوسرے ہمسائے ہیں، اس گاؤں کے گلی کے رہنے والے لوگ، وہ واقف کہ بھئی یہ بچہ دسوندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ بوٹا ہے، یہ گاما ہے، تو وہ چیزیں چل رہی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مرزا بشیر احمد کو اس میں ہوا کیا ہے، جو مذہب کی طرف بھی لے گئے، پھر حدیثوں کے ساتھ بھی کر لیا، پھر قرآن کو بھی لے آئے کہ جی یہ ہے وہ ہے. دیر از سم تھنگ ٹو بی آنیسٹ. یہ جو آپ نے تکذیب میں جو بتایا کہ لیکھ رام نے لکھا ہے اور اس نے بتایا، یہ سارا کچھ اگر اس کو ملائیں تو یہ ویل نون نیم ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی اماں جو ہیں یا ان کے ابا گھر کے اندر ان کو دسوندی ہی کہتے ہیں. یقین کریں مجھے اب اس میں شک گزرا ہے. ایسا بہت ممکن ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پنڈت صاحب نے یہ اس میں ذرا سا بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ذرا سا بولڈ کر کے لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے. لیکن آپ یہ مرزا بشیر کی چالاکی دیکھیں کہ اسی نام سے وہ فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، 4 پوائنٹس بیان کیے ہیں کہ جی یہ ملانے والا، صلح کرنے والا، یا ذوالحارہ والا، یا ٹوئن پیدا ہونے والا، اور اسی نام پہ پھر وہ اینڈ میں لعنت اللہ الکاذبین بھی کہہ رہے ہیں. یعنی میں تو ان لوگوں کی دماغی حالت پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ سوچتے کیا ہے. جی اپنا شکریہ شیخ صاحب. یہ وہی روایت ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر کوئی شریف زیادہ اعتراض نہیں کر سکتا. نام جو بگاڑنا ہے، یہ کسی کا مذاق اڑانا، کہ یہ ہے کہ جب تک کسی نام میں کوئی بات خلاف مذہب یا خلاف اخلاق نہیں ہے، اس پر کوئی شریف زیادہ اعتراض نہیں کر سکتا. اب وہ میں شریف زیادہ آپ کو دکھاتا ہوں جس پر اعتراض ہوا ہے اور اس نے عدالت میں لکھ کے دیا ہے. یہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. یہ مجموعہ اشتہارات ہے. مجموعہ اشتہارات کی جو میرے پاس جلد ہے، یہ جلد نمبر 3 ہے. اس کا صفحہ نمبر 205 ہے. اور اس میں مرزا صاحب اپنے مریدوں کی، یہ 1899 کا اشتہار ہے. مرزا صاحب اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال نہیں کر رہے. انہوں نے 1894 میں جب مولوی عبدالحکیم کلانوری کے ساتھ ان کا مباحثہ ہوا تھا، تو انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ میں آئندہ اپنے لیے لفظ نبی نہیں استعمال کروں گا. اور وہ پورے 7 سال اپنے وعدے پہ قائم رہے. تو جو پنڈت لیکھ رام نے ان کو پیر اور ان کے جو پیروکار ان کو مرید لکھا ہے، وہ ٹھیک ہی لکھا ہے. یہ دیکھیں مرزا صاحب اشتہار میں اپنے مریدوں کی اطلاع کے لیے. اب یہ ہے کہ یہ عدالت میں ہے، یہ عدالت میں بیان ہے کہ ایک مقدمہ زیر دفعہ 107 ضابطہ فوجداری مجھ پر اور مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعت السنہ پر عدالت جے.ایم. ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر ضلع گرداسپور میں دائر تھا. اس میں یہ تھا کہ آئندہ کوئی فریق اپنے کسی مخالف کی نسبت موت وغیرہ دل آزار مضمون کی پیشگوئی نہ کرے، کوئی کسی کو کافر، دجال، مفتری اور کذاب نہ کہے، کوئی کسی کو مباہلہ کے لیے نہ بلائے، اور قادیان کو چھوٹے کاف سے نہ لکھا جائے. یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو مولوی محمد حسین بٹالوی تھے، وہ قادیان کاف نقطے والی کی بجائے جو ہے نا وہ ڈنڈے والی کاف استعمال کرتے تھے. اور جو بٹالوی صاحب تھے، جو محمد حسین اپنا مرزا صاحب بٹالوی کو توئے سے لکھتے تھے. تو یہاں پہ مرزا صاحب تو جو ہے نا عدالت میں لکھ کے جو ہے نا وہ اب اس پہ معذرت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آئندہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا. تو یہ عطایتو بلقایتو کہ جو مرزا اپنا بشیر احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پر کوئی شریف زادہ اعتراض نہیں کر سکتا. بھئی یہ شریف زادہ اب مرزا صاحب شریف زادے ہیں یا نہیں ہیں؟ میں اس پہ صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کو کم از کم ایک شریف انسان ثابت کر دیں، جو مرضی ہم سے منوا لیں.